वेलकम बैक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे, जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इतलात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं, किसी दौरे की मंसूबा बंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि रॉयटर्स की स्टोरी मन घड़त और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है, जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमेरिका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुतालिक फैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की स्टोरी की नफ़ी कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए भी कहते हैं कि ये मन घड़त और अफसाने पर मबनी है, हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। आपकी क्या खबर है? देखिए जी, एक तो नफ़ी होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नफ़ी होती है। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हाँ अभी कोई बात हो रही है, तारीखों का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने एब्सोल्युटली आउटराइट डिनाई कर दिया है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिनायल था। हमने कल भी खबर दी थी कि यहाँ पे तो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान किसी भी डीमिलिटराइजेशन के अंदर, डिसआर्मामेंट के अंदर नहीं शामिल होगा। पाकिस्तान मैक्सिमम अगर जाने का सोचेगा भी तो वो भी सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए, पीस कीपिंग भी नहीं कि एक बारी वहाँ पे चीज़ें तय हो जाएं, तमाम रोड मैप तय हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान सोचेगा कि पीस कीपिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। तो डिसआर्मामेंट के हमास को गैर मसल्ला करे या आप फ़लस्तीनियों पे गोली चला रहे हो, फ़लस्तीनी, यहाँ पे पाकिस्तान बहुत क्लियर है। बल्कि मैं देख रहा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि रॉयटर्स की भी कोई आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड नीचे आया हुआ है। इस स्टोरी में दो और जुमले बड़े मज़ेदार हैं। एक जुमले में वहाँ लिखा हुआ है कि जी PTI की बात हो रही है, पार्टी दैट वन द मोस्ट सीट्स। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी ख्याल यही है कि PTI ने ही सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। रॉयटर्स वगैरह जब पहले स्टोरी लिखते थे तो उन्होंने लिखा होना था रिपोर्टेडली, एलिजिडली या बिलीव टू हैव वन द मेजॉरिटी सीट्स। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वहाँ भी ना एडिटिंग स्टैंडर्ड ज़रा नीचे आए हुए हैं। इसमें TLP को भी लाया गया स्टोरी में, थोड़ा सा वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है। मेरा ख्याल है कि होता जी देखे क्या है, कई बारी जो रिपोर्टर्स होते हैं, बिकॉज हम भी रिपोर्टर्स हैं, तो आप काफी कीन होते हैं स्टोरी पे, तो कई बारी मिसलीड हो जाते हैं। बट डिनायल इन नो अनसर्टेन टर्म्स का बहुत स्ट्रॉन्ग डिनायल था। मालिक साहब, भारत और यहाँ से भी कुछ अनासिर हैं जो मन घड़त स्टोरी पर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा जो भारत चुपता है वो पाकिस्तान का जो रिसर्जेंस हुआ है अमेरिका रिलेशंस के अंदर, और भारत को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चुपती है उनके दिलों के अंदर, वो पाकिस्तान की फ़ौज है। उनको अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके लंच करे ना अमेरिकन सदर के साथ, उसका उनको इतना दुख नहीं होगा जितना दुख उनको होगा पाकिस्तान की आर्मी चीफ का उनके सदर के साथ लंच करना। वो ये बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारे सिविलियन गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। वो उनसे हजम नहीं होता कि अगर पाक फौज के ताल्लुकात पेंटागन के बाहर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस पर भी अच्छे हों। सो भारत की नर्वसनेस, भारत की एंजाइटी बिल्कुल समझ आती है। अभी आपने देखा नहीं है बॉन्डाई बीच वाला, सिंपल दो बंदों ने बंदे मार दिए ज्यूज, और वो इंडियन, और उनको पाकिस्तान पे डाल दिया। भारत ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के, और इसमें मिलिट्री शिकस्त के बाद तो जो हजीमत ऐड हो गई है उसकी एंजाइटी में, उसको तो कोई मौका चाहिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कहीं ना कहीं गंदा करे, हमारे लिए लगाए कि हम मुश्किल हालात में हैं। तो वो तो जिल्लत उसके मुकद्दर में है। सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए, ये अफगान साइट्स आपकी, इंडियन साइट्स और इंडियन मीडिया फिर हुआ फिर जलील हो जाएगा। आदत पड़ गई है उनको जिल्लत की आदत पड़ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने एबी न्यूज़ के लिए बात की।
پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتے ہیں۔ پاکستانی موقف کی تصدیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ نے بھی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ تقریباً 6000 دہشت گرد افغانستان کے مختلف صوبوں میں نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں۔ افغان طالبان قیادت میں مبینہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی اور افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ خوانزادہ میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے مطابق قندھار میں سیمینار سے خطاب میں ہیبت اللہ خوانزادہ نے کہا، جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اسے اپنے اختیارات اور فرائض کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ افغان طالبان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے ہیبت اللہ خوانزادہ کا ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں افغان طالبان کے سربراہ نے قیادت کو لا حاصل امور سے گریز برتنے کا انتباہ کیا۔ کہا آپس میں جھگڑے سے گریز کریں اور غیر ضروری کام میں توانائی ضائع نہ کریں۔ 12 دسمبر کو خوست کی جامع مسجد سے خطاب میں سراج الدین حقانی نے کہا تھا، جب کوئی حکومت خوف اور دہشت پھیلانا شروع کر دے اور اپنے ہی لوگوں کو ڈرائے اور دھمکائے تو وہ حکومت نہیں رہتی۔ افغان طالبان کے اندر ہیبت اللہ خوانزادہ کے دھڑے اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان 1 سال سے طاقت کی کشمکش جاری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ امریکہ نے افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا معطل کرتے ہوئے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا صدارتی حکم جاری کر دیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق افغان نژاد کی فائرنگ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے افغان شہریوں کے لیے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جن پر مکمل سفری پابندی ہے، جس میں مترجمین بھی شامل ہیں۔ دی واشنگٹن پوسٹ نے کہا، افغان طالبان رجیم کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی اب عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا، وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جن کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزے منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے۔ یہ ایسے افراد کے ویزے بھی رد کیے جائیں گے جو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملنے پر ایسا کر سکتے ہوں۔ جلد ایسی اصلاحات کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے اور نفرت انگیز تقریر کو جرم قرار دیا جائے گا۔ تشدد پر اکسانے والی نفرت انگیز تقریر کے لیے سزاؤں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، 1 سال کے لیے ایک نئی ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام یہود دشمنی کی روک تھام کرے۔ سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کی بھرمار ہوئی۔ پاکستان پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے الزامات لگائے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ کہا، نام نہاد عالمی میڈیا بھی پاکستان پر الزامات لگاتے رہے۔ عالمی اداروں سے پوچھا کیا کوئی ثبوت بھی ہے تو جواب نہ تھا۔ سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ Sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. It is extremely unfortunate that without any evidence, they just put it out there, these attackers were Pakistani. When I asked the foreign media, did you have any proof to back your claim? The answer was no. The way I see cybersecurity is, you need to assess the demographics first. That the biggest challenge of our time is misinformation. We don't realize the devastating consequences, the harmful effects that one click can cause. We need to make different segments aware according to their uses and according to their needs of social media. You need to address different audiences through different modes and through different methods. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ملک کی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ شرکاء کے سوالات کے مفصل اور مدلل جواب دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی، انہیں پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے تاکہ جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں، مس انفارمیشنز ہیں یا پھر جو بھی مس گائیڈنس ہے جو کہ لوگوں کے دماغ میں ہے
اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہے. دیٹ شوڈ اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی کلیئرڈ آؤٹ. DGISPR صاحب نے یوتھ کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کیا کہ دس یوتھ از بیسیکلی دا نیکسٹ جنریشن آف پاکستان. اینڈ آئی تھنک دیٹ armed forces and Pakistan Army is doing a very great work for the beloved country Pakistan. پاکستان زندہ باد. کافی سوال ایسے تھے جو کہ ہمارے دماغوں میں تھے اور ہم نے ان سے پوچھا ہے اور اس پر انہوں نے کافی ٹیکنیکل اور کافی لاجیکل آنسر دیے ہیں. آج کا سیشن اتنا زبردست تھا کہ جہاں ہمارے بچوں کو تمام سوالات کے جواب دیے گئے اور جتنے بھی ان کے ڈاؤٹس تھے ان کو کلیئر کیا گیا. ہم سب کو مل کے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری. ہمیں آبجیکٹیولی سوچنا چاہیے وداؤٹ اے بائس. ہمیں ٹیررزم کے خلاف ایز اے نیشن لڑنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری صرف آرمی اس میں کنٹریبیوشن کرے گی تو پھر یہ ختم ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہر ایک شہری کو پاکستان کے ہر ایک شہری کو اس میں کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. یہ ایسا سیشن ہے جو بار بار ہونے چاہیے, ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. جو کلیئرٹی ملی ہے آج بچوں کو, اسپیشلی جو خوارج کے بارے میں, کیونکہ ہندوستان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے جو وہ ہمارا اصلی دشمن ہے, اس نے 47 سے ہمارے خلاف وہ کچھ بیانیے بنائے ہوئے ہیں. آج میرا خیال ہے اس کا بڑی حد تک کلا کما ہوا ہے. 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں, وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکا. امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا, 1 سال پہلے امریکہ مردہ تھا, ناکامیوں کے دہانے پر تھا, لیکن 1 سال میں جو ہم نے حاصل کیا وہ کوئی حاصل نہیں کر سکا. Just 1 year, we have achieved more than anyone could have imagined. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months. Starting on day 1, I took immediate action to stop the invasion of our southern border. Drugs brought in by ocean and by sea are now down 94%. We have the most powerful military anywhere in the world. We're bringing our economy back from the brink of ruin. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us, but not anymore. 1 year ago, our country was dead. Few short months, we went from worst to best. Very simple. We are making America great again. خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے پر بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. سماجی تنظیم اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. سماجی رہنما نے بھارتی صدر کو ایکشن لینے کے لیے خط لکھ دیا. بھارتی صدر سے نتیش کمار کے ناروا سلوک کا نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. پٹنہ میں ایک اور سماجی رہنما خالدہ پروین نے پولیس کو درخواست دی ہے کہ نتیش کمار کے خلاف ہماری شکایت کو مقدمے میں تبدیل کر کے درج کیا جائے. خالدہ پروین نے کہا, نتیش کمار کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے. دریاؤں سے متعلق کوئی یک طرفہ اقدام قابل قبول نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے, بین الاقوامی برادری کو بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کا نوٹس لینا چاہیے. بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. ترجمان بھارتی وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاتون کا حجاب کھینچنے کی بھی مذمت کی. کہا, بھارتی حکومت اقلیتوں کے حقوق خصوصاً مذہبی آزادی کا تحفظ یقینی بنائے. Abrupt variation in the flow of River Chenab. Pakistan views these variations with extreme concern. Use of water into Chenab River by India without any prior notification. Indus Water Commission has written a letter to his Indian counterpart seeking clarification on the matters. We call upon India to respond to the queries raised by Pakistan. Pakistani Indus Water Commissioner refrain from any unilateral manipulation of river flows and fulfill its obligations. The forcible removal of Muslims women's hijab by a senior political leader are deeply disturbing and warrant strong condemnation. We urge all responsible stakeholders and the Indian government to recognize the seriousness of this incident and to reaffirm their commitment to the protection and minority rights. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاک فوج حماس کو غیر مسلح کرنے فلسطین جائے گی. نائب وزیر اعظم اس کی وضاحت کر چکے. حکومت اور فوج کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی دباؤ آتا ہے تو پاکستان حکومت اور فوج کو فلسطین سے متعلق اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے.
پاکستان کے حوالے سے ایک بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے فلسطین جائے گی۔ اس کی وضاحت ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پچھلے ہفتے کر چکے ہیں۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج سے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی فوج کو اپنے اسی موقف پر جو روز اول سے ہے قائم رہتے ہوئے یہ بات دنیا پر واضح کرنی ہے کہ پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی فوج غزہ کی تعمیر نو میں ضرور شریک ہو، لیکن اگر وہاں جانے کا مقصد یا اس امن فوج کا مقصد فلسطینیوں کے ساتھ محاذرائی کرنا یا حماس کو غیر مسلح کرنا ہو تو اس میں ہم کسی صورت شریک نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ نہ پاکستان کی فوج، نہ پاکستان کی حکومت، نہ پاکستان کی ریاست اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گی کہ جو عوامی اور اسلامی جذبات کے برعکس ہو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ لیبیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر لیبیا پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں لئیک الرحمان سے۔ جی لئیک۔ جی ریبا، سرکاری دورے پر پہنچے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر لیبیا، جہاں پر ان کی لیبیا کی عرب مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران سب سے پہلے جب ان کی آمد ہوئی تو لیبیا کی مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد ازاں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوجی تعاون کو بڑھانے اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے ملاقات کے دوران فوجی تربیت، استعداد کار میں اضافے اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے اس موقع پر لیبیا کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا، جبکہ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بالخصوص خطے میں امن و استحکام کے لیے جو ان کی کاوشیں رہی ہیں اور استعداد دہشت گردی کے حوالے سے قربانیاں رہی ہیں، ان کا احترام کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر لیبیا پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیبیا مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ بانی PTI موجودہ لیڈرشپ کو نہیں جانتے، حکومت اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد اور شاہ محمود کو ریلیف دے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے ٹویٹ کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو ریلیف ملے گا۔ PTI کے ڈمی قسم کی ایک لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ لوگوں کو حکومت ریلیف دے۔ ابھی تو جو لوگ ہیں ان میں یہ اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ آگے بڑھ سکے۔ ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو ریلیف ملے گا۔ کافی قریب پہنچ گئے تھے معاملات کے اور یہ ٹویٹس کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر ہے وہ لانگ مارچ کرے گا۔ جواب میں فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ وہاں گورنر رول لگائے گی، پھر ٹیمپریچر تو پھر آسمان پہ چلا جائے گا۔ KP کا وزیر اعلیٰ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے ہی لایا گیا ہے۔ کوئی لوگوں نے اس کو گورننس کے لیے ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ تم عمران خان کو رہا کرو۔ اس لیے KP کا جو چیف منسٹر ہے وہ بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے۔ علی امین کو بھی دیکھا کہ ایک طرف اس کو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے عمران خان کے لیے کیا کیا ہے، دوسری طرف اس کو حکومت سے بھی تعلقات اپنے بہتر رکھنے پڑتے ہیں۔ تو ایک بڑا مشکل اور ایک کھلے سرات پہ چلنے کا کام ہے۔ چینی ماہرین نے بینائی سے محروم مسافروں کے لیے روبوٹ گائیڈ تیار کر لیا۔ شنزن سٹی کے میٹرو اسٹیشن پر روبوٹ ڈاگز تعینات کر دیے گئے۔ ٹیکنالوجی سے لیس یہ روبوٹس بینائی سے محروم مسافروں کو راستہ بتائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، دیکھتے رہیں AR Wide نیوز۔